बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ रुस्तम। आज से मैं एक नई वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहा हूँ और इससे पहले जो मेरी वीडियो सीरीज़ थी वो 4 कैटेगरीज़ में थी। एक का नाम था टीचर ट्रेनिंग सीरीज़ थी, जो मैं टीचर्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा था अपने लेक्चर्स। दूसरी जो वीडियो सीरीज़ थी वो बीएस स्टूडेंट्स के लिए थी और तीसरी जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए थी। और एक मेरी सीरीज़ का नाम था रिसर्च विद रुस्तम। वो उसमें बीएस के स्टूडेंट्स भी आ सकते थे और कोई भी किसी लेवल का स्टूडेंट भी उन लेक्चर्स को सुन सकता था। अभी मैंने एक ये नई वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जनरल इंग्लिश सीरीज़। इसमें हर तरह के जो स्टूडेंट इसको सुन सकते हैं लेक्चर को, और इसमें कोई ख़ास कैद नहीं है। लेकिन इसमें जो मेरे जहन में अक्सर कुछ चीज़ें आती रहती हैं या कुछ बच्चे टेक्स्ट मैसेज करते हैं, तो उसके बाद मेरे जहन में आइडिया आता है कि एक जनरल सीरीज़ भी होनी चाहिए जो इंग्लिश के हवाले से हो। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस वीडियो सीरीज़ में व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो लेक्चर्स तो आप उसको आसानी से सुन सकें। प्राइमरीली जो मेरा एड्रेसेस हैं इस वीडियो लेक्चर्स के वो स्टूडेंट्स ही हैं, और ख़ास तौर पे जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जो बीएस के स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में जनरल इंग्लिश पढ़ते हैं, जिसे हम इंग्लिश कंपलसरी कहते हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर काफ़ी अहम है और दीगर लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसे हम कहते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव, ये सामने देखिए। तो इसका स्ट्रक्चर तो आपके सामने है। टू हैव प्लस पास पार्टिसिपल। पास पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है। और इसकी भी एक दिलचस्प एक स्टोरी है कि ये स्ट्रक्चर जो है मैंने कैसे सीखे। ये बात थोड़ा सा आगे जाके मैं बताता हूँ। कुछ मैं जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ ये जो स्ट्रक्चर है क्या। उसके बाद मैं एक एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करूँगा। और ये एक्सरसाइज जो है मैंने पिक की है अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर से, जो कि एजे थॉमसन और एवी मार्टिनेट ने लिखी है। बड़ी दिलचस्प एक्सरसाइज है। अच्छा, पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर है क्या। इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह करते हैं कि टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं टू हैव गॉन, लेट्स से टू हैव गॉन, लेट्स से दिस इज़ द स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ पे इस्तेमाल होता है? पहला तो है वाज और वर, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनके बाद इस्तेमाल होता है और थर्ड फॉर्म लगती है। या फिर मॉडल्स जो होते हैं उनके बाद हैव लगा के थर्ड फॉर्म, यानी हैव और थर्ड फॉर्म का मतलब है परफेक्ट इन्फिनेटिव, और मॉडल्स तो साथ लग जाएंगे। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव जब मॉडल्स के साथ आता है तो इसके मीनिंग जो हैं काफ़ी चेंज होते हैं, और यकीनन आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि मॉडल्स क्या हैं। तो मॉडल्स के मैं जल्दी से एक जहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक रिव्यू ले लेता हूँ कि मॉडल्स जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स दो तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक को हम कहते हैं मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब्स। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनमें बी, हैव और डू होते हैं, और ये टेंस बनाने के काम आते हैं। और ये तकरीबन 14 होते हैं। बी जैसे बीइंग, बीन, और इज़, एम, आर, वाज, वर। और हैव का होता है हैव, हैज़, हैड। और डू का होता है डू, डज, डिड। तो जो मॉडल्स होते हैं वो भी तकरीबन 13 होते हैं। मसलन मे, माइट, ये पेयर्स में भी आते हैं, ये पेयर में आते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, ओके, विल, वुड, एंड शैल, शुड, और मस्ट, शैल, शुड और मस्ट। तो ये इनको हम कहते हैं प्योर मॉडल्स, PURE, प्योर मॉडल्स। फिर कुछ मार्जिनल मॉडल्स होते हैं, जैसे हैव टू हैव टू, नीड है, और यूज़ टू है, यूज़ टू, और कोई हो सकता है ऑट, OUGHT, ऑट, ये मार्जिनल। तो ये मॉडल्स हैं। तो इन सब मॉडल्स के बाद हमने हैव और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये परफेक्ट इनफिनिट का इस्तेमाल हो जाएगा। अब मॉडल्स वर्ब करते क्या हैं? मॉडल्स वर्ब हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो मोडेलिटी शो करते हैं, मोडेलिटी। और मोडेलिटी इस तरह के नोशंस होते हैं जैसे परमिशन, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, सर्टेनिटी, ऑब्लिगेशन, एट्सेट्रा। अब पहला स्ट्रक्चर देखिए
یہ جو کانسیپٹس ہیں ان کی سمجھ آپ کو تب آئے گی جب ہم ایکسرسائز کریں گے اور سارے جو ہمارے یہ اسٹرکچرز ہیں ایک کانٹیکس میں آئیں گے. اچھا، پہلا یہ ماڈل ہے شوڈ. اس کے بعد ہیو لگا کے تھرڈ فارم لگاتے ہیں ہم. تو اس سے کون سا مقصد دیا جاتا ہے؟ دیکھیں، انفلفلڈ اوبلیگیشن اینڈ آ رانگ اور فولش ایکشن. اگزامپل دیکھیے کہ ہی شوڈ ہیو ہیلپ دا پور. ٹھیک ہے، ہی شوڈ ہیو ہیلپ دا پور کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام اس نے نہیں کیا. کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کہ اسے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے تھی لیکن اس نے نہیں کی. تو اس اسٹرکچر کے اندر یہ بات کی جا رہی ہے، ہی شوڈ ہیو ہیلپ دا پور. اسی طرح یو شوڈ ناٹ ہیو لائڈ ٹو می. آپ کو مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا لیکن آپ نے بولا. جب ہم شوڈ کا استعمال کرتے ہیں اس اسٹرکچر میں تو اس سے تھوڑی سی انڈیگنیشن کا اظہار ہوتا ہے، ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، ناخوشی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے. دوسرا اسٹرکچر جلدی سے دیکھ لیجیے، مے اور مائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کے بعد پرفیکٹ انفینیٹو کا استعمال ہوتا ہے. جیسے یہ اسپیکولیشن اباؤٹ پاسٹ ایکشنز ہوتی ہے. تو اس میں اگزامپل دیکھیے، اردو کے جو ایکویولنٹس ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، شاید. یہ گرامر ٹرانسلیشن میتھڈ میں ہم کرتے ہیں. مثلاً دا پولیس مے ہیو اریسٹڈ ہم. تو اس میں یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے شاید پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہو، ممکن ہے پولیس نے اسے پکڑ لیا ہو. تو یہ پاسٹ میں ہے. دیکھیے، پاسٹ ایکشنز ہیں، ان کے بارے میں کیا سرائی یا ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے. ایک اور دیکھیے، مسٹ ہیو پلس تھرڈ فارم. مسٹ جو ہے یہ اسٹرانگ اوبلیگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جب یہ مسٹ کے ساتھ ہم پرفیکٹ انفینیٹو لگاتے ہیں یہ والا، تو اب اس کا جو ہے پاسٹ میں جو ہے سرٹنٹی کو شو کرتا ہے، یعنی افرمیٹیو ڈیڈکشن. ٹھیک ہے، یعنی آپ ایک چیز کو ڈیڈیوس کرتے ہیں لیکن آپ کے پاس ایک ایویڈنس ہوتی ہے. اگزامپل دیکھیے، ہی مسٹ ہیو کم دس وے، ہیئر آر ہز فٹ پرنٹس. اوکے، ہیئر آر ہز فٹ پرنٹس. تو اب یعنی وہ یقیناً اس راستے سے آیا ہوگا، یہ رہے اس کے قدموں کے نشانات. تو اب یہاں پہ یہ قدموں کے جو فٹ نشانات ہیں، فٹ پرنٹس ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ کمرے میں داخل ہوا ہے اور یہ ایویڈنس ہے اور یہ پاسٹ میں بات ہو رہی ہے. یہ مسٹ ہیو کم دس وے، وہ یقیناً اس راستے سے اندر آیا ہوگا. اچھا، آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا مجھے اس کو آن کر لیں. یہ دیکھیے، اوکے، مسٹ کا میں نے بتا دیا آپ کو کہ ٹو ایکسپریس افرمیٹیو ڈیڈکشن. اوکے، اب آگے چلتے ہیں. کوڈنٹ، یہ نیگیٹیو ڈیڈکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً وی نیو ہی کوڈنٹ ہیو پیڈ فار اٹ بیکاز ہی ہیڈ نو منی. تو ہمیں پتہ تھا کہ وہ اس کی ادائیگی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس تو پیسے تھے ہی نہیں. تو یہ کانٹ، کوڈنٹ، یہ دونوں لگ سکتے ہیں. تو یہ نیگیٹو، یہ مسٹ کے اپوزٹ تقریباً ہو جاتا ہے یہ. اور اب کوڈ وداؤٹ ناٹ جب لگتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے ٹو انڈیکیٹ دیٹ دا اسپیکر فیلز اپسیٹ اور انڈیگننٹ ایٹ دا نان پرفارمنس آف این ایکشن. اوکے، مثلاً ہی کوڈ ہیو ٹولڈ می، آئی ایم نوٹ دیٹ ہی ڈیڈنٹ ٹیل می. ہی کوڈ ہیو ٹولڈ می کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجھے تو بتا سکتا تھا، یہ دیکھیں، لیکن عجیب آدمی ہے، اس نے مجھے نہیں بتایا اور میرا غصہ تو بنتا ہے کہ وہ مجھے بتا سکتا تھا. ہی کوڈ ہیو ٹولڈ می. اوکے، اب یہ وڈ جو ہے پرفیکٹ، یہ جو ہوتا ہے تھرڈ کنڈیشن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ٹائپ 3 کنڈیشن جو ہوتے ہیں. اور مثلاً اف آئی ہیڈ سین ہم آئی ووڈ ہیو ڈیفینیٹلی انوائٹیڈ ہم. تو یہاں پہ پاسٹ پرفیکٹ کی جو ہے اس کلاز میں، اف کلاز میں پاسٹ پرفیکٹ لگے گا. یہاں پہ ووڈ ہیو تھرڈ فارم. اگر وہ مجھے ملتا تو میں اسے ضرور دعوت دیتا. یہ ضرور جو ہے اس کے لیے آیا ہے. اگر میں اسے دیکھ لیتا تو ضرور مدعو کرتا. اوکے، ناؤ نیڈنٹ. تو یہ دیکھیں، یہ بھی ایک ماڈل ہے، یعنی مارجنل ماڈل ہے. تو ٹو ایکسپریس این ان نیسیسری پاسٹ ایکشن، یو نیڈ ناٹ ہیو ہریڈ، ناؤ وی آر ٹو ارلی. اب اس میں انڈیگنیشن کا اظہار نہیں ہوتا، جسٹ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ اٹ واز ان نیسیسری. جیسے کسی دو دوستوں میں سے کسی ایک نے جلدی کی کہ بھائی جلدی کریں، ہری اپ کریں. تو اب دوسرا کہہ رہا ہے کہ آپ کو بھلا اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی، ہم وقت سے بہت پہلے پہنچ گئے.
یو نیڈ ناٹ ہیو ہریڈ. لیکن اگر یہ کام ہو گیا ہے, جلدی پہنچ گئے ہیں, تو اب اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ زیادہ پرابلم نہیں ہوا. اوکے ناؤ یہ دیکھیں واز ور ٹو ہیو, یعنی ایک پلاننگ کی گئی تھی وہ اس طرح نہیں ہوا. جیسے ٹو ایکسپریس این انفلفلڈ پلان اور ارینجمنٹ. اوکے وی ور ٹو ہیو میٹ ہم ٹوڈے بٹ آر گیسٹ ارائیوڈ اینڈ وی کوڈ ناٹ وزٹ ہم. وی ور ٹو ہیو میٹ ہم ٹوڈے, یہ ہمارا آج کا پلان تھا, یہ ہم نے کرنا تھا. ٹھیک ہے, مثلاً آج اس سے ہماری ملاقات طے تھی, آج ہم نے اسے ملنا تھا, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن مہمانوں کی آمد کی وجہ سے ہم نہ جا سکے. ووڈ لائک ٹو, یہ پریزنٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور پاسٹ میں بھی, لیکن جب پاسٹ میں استعمال ہوگا تو اس کے ساتھ پرفیکٹ انفینیٹیو آئے گا. ٹو ایکسپریس این انفلفلڈ وش. اگزامپل دیکھیے, یو ووڈ لائک ٹو ہیو سین اٹ بٹ اٹ وازنٹ پاسبل. یو ووڈ لائک ٹو ہیو سین اٹ کا مطلب ہے وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا, وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا, لیکن یہ ممکن نہ تھا. اوکے اب یہ جو میں نے جلدی سے کچھ چیزیں بیان کی ہیں آپ کے سامنے, تو انہیں ہم کہتے ہیں پرفیکٹ انفینیٹیو, اور یہ واز ور کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں اور ماڈلز کے بعد بھی آ سکتے ہیں. اب ان کی امپورٹنس یہ ہے کہ جب کبھی آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جیسے میں اپنی تھوڑا سا جلدی سے اپنی سنا دیتا ہوں کہ جب میں نے 1992-93 میں جب میں ڈیٹیکٹیو ناول پڑھا کرتا تھا, ٹریش لٹریچر کہہ سکتے ہیں آپ, پلیجر ریڈنگ کے لیے, اور اگرچہ دیٹ واز ناٹ جو نا سبلائم لٹریچر, ادب عالیہ تو نہیں تھا, لیکن یہ جیسے ہم وقت گزاری کے لیے, ٹائم کلنگ کے لیے پڑھتے ہیں, تو میں بہت زیادہ ڈیٹیکٹیو سٹوریز جیسے آرتھر کونن ڈائل کی سٹوریز تھیں, اچھا شرلاک ہومز کی, اچھا اسی طرح گوتھا کرسٹی, اچھا اس طرح یہ سڈنی شیلڈن کے ناول سے, جیمز ایڈلیچز, آرسٹول گارڈنر, آرتھر کونن ڈائل کا جو میں نے پہلے بتا دیا. تو یہ میں ڈیٹیکٹیو سٹوریز پڑھا کرتا تھا. تو کراچی میں ہم ہوتے تھے اور کبھی اردو بازار سے لے لیتے تھے اور کبھی ریگل چوک سے, میرا خیال میں فرائیڈے کو لگتا تھا, ہم لے لیتے تھے. تو جب میں یہ ناول پڑھا کرتا تھا تو اس میں یہ اسٹرکچر آیا کرتے تھے, اور چونکہ آئی وازنٹ ٹرینڈ آن ہاؤ ٹو انٹرپریٹ, تو کیونکہ میں میٹرک کے بعد ایئر فورس جوائن کر چکا تھا اور ابھی ایروناٹیکل ایسوسیٹ انجینئر تھا, تو زیادہ وہ انگلش کے حوالے سے یا اور بھی کوئی تعلیم زیادہ نہیں تھی, لیکن شوق تھا انگلش پڑھنے کا. تو وہ میں پھر کیا کرتا تھا کہ میں خود ہی جب ناول کے اندر یہ سچویشن آتی تھیں, اور جیسے ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ایک سٹوری کے اندر وہ ایک کمرے میں آتے ہیں ڈیٹیکٹیو, اور کہتے ہیں یہاں تو کوئی نہیں آیا, عرصہ ہوا, تو ایک دم نظر پڑتی ہے ایک ڈیٹیکٹیو کی ویسٹ جو باسکٹ ہوتی ہے اس میں وہ سگریٹس کے جو بٹس ہوتے ہیں, جو فلٹر پڑا ہوتا ہے. اس نے کہا یہ دیکھیں سگریٹ کے بٹس پڑے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے اس کمرے اندر کوئی ضرور آیا ہوگا. تو ان کا وہاں پہ اسٹرکچر لگا ہوا تھا, سم ون مسٹ ہیو بین اسموکنگ ہیئر ریسنٹلی. تو اب میں نے وہاں میری عادت تھی کہ میں پڑھتے پڑھتے اس کا ترجمہ بھی کرتا تھا ذہن میں نا, کہ اب اس کا کیا مطلب ہوگا. تو اس زمانے میں اپنے طور پہ جو ترجمہ کرتا تھا وہ بعد میں بالکل ٹھیک بیٹھتا تھا, کہ مثلاً کہ وہ یقیناً جہاں کوئی آیا ہوگا, یہاں آ کے کسی نے سگریٹ پی ہوں گے. اب یہ میرے جو ترجمہ تھا, میرا ہائپوتھیسس تھا, یہ بہت عرصہ بعد جا کے جو میں نے اندازے لگائے تھے وہ ٹھیک ثابت ہوئی. جب مجھے گرامر کی بکس ملیں کچھ عرصے بعد, جیسے مائیکل سوان کی بک تھی اے پریکٹیکل انگلش یوزیج, یا ابھی جس بک کا میں بھی ذکر کروں گا آگے جا کے, یعنی اے پریکٹیکل انگلش گرامر, اے جے تھامسن, اے وی مارٹینٹ, یا ایسٹ ووڈ کی بکس تھیں. اینڈ دیر ور سو مینی گرامر بکس لیٹر آن آئی ہیڈ اے چانس ٹو اسٹڈی. لیکن جب میں اپنی ابتدائی دنوں کی بات کر رہا ہوں, جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, یا مجھے کتابیں نہیں تھیں, انٹرنیٹ نہیں تھا, گائیڈنس والا کوئی نہیں تھا, تو اس وقت میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں ناول پڑھا کرتا تھا, ریڈنگ کیا کرتا تھا, اور بھی بڑی بڑی چیزیں ہم پڑھا کرتے تھے, کوئی ڈائریکشن نہیں تھی, ویسے ہی اٹھا لیتے تھے, ہم پڑھتے تھے. تو اس میں جب یہ انگلش لینگویج جو فارن لینگویج ہے اس کی چیزیں آتی تھی, تو پھر مسئلہ بنتا تھا. یہ جو اسٹرکچر آج میں نے ڈسکس کیے ہیں, آگے میں ایکسرسائز بھی کراؤں گا, تو اس کا میں اندازے سے ترجمہ کیا کرتا تھا. اگر آپ کو ذہن میں کچھ نہ کچھ اس کا آئیڈیا نہ آ رہا ہو, تو آپ کو اس کو ریڈنگ کا یہ کمپریہنشن نہیں ہوتی ہے. تو یہ جتنے اسٹرکچرز ہیں آپ یوز کریں یا نہ کریں, وین ایور یو وانٹ ٹو ٹاک ان انگلش, ویدر ایون ایف یو may not use them, but still if you have the knowledge about all these, you are able to understand the text in a foreign language, particularly English. اس لیے ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اب میں آپ کو ایک ایکسرسائز بھی لے کے چلتا ہوں, اور پھر آپ کو ان کے بارے میں مزید سمجھ آئے گی. یہ میں آپ کے سامنے جو
ہماری ایک بک ہے اے جے تھامسن اور اے وی مارٹینٹ کی، یہ آتھرز ہیں. کتاب کا نام ہے اے پریکٹیکل انگلش گرامر. اس سے میں آغاز کر رہا ہوں. تو اب دیکھیے کہ جیسے کہ میں نے بتایا آکسیلریز پلس پرفیکٹ انفینیٹیو. تو آکسیلریز کا یہاں مطلب دو ہوں گے. ایک تو واز ور جو پرائمری آکسیلریز ہیں، اور واز ور ٹو پلس ہیو پلس تھرڈ فارم یہ ہوگا. اور دوسرا یہاں پہ ماڈل آکسیلریز کا ذکر ہوگا. تو یہ جو میں نے پچھلے پاور پوائنٹ میں آپ کو بتایا تھا. اب ہم اگزامپل کرتے ہیں، دیکھتے جائیے. اور یہ ڈائلاگز ہیں، ٹھیک ہے، 2 یا 3 لوگ آپس میں ڈائلاگ کر رہے ہیں، ایک سچویشن دی جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو ایکسرسائز کرائی جائے گی پرفیکٹ انفینیٹیو کی. اگزامپل دیکھیے کہ آئی ہیو نیور سین اے لندن پولیس مین. تو یہ میں ذرا کرتا ہوں. یہ دیکھیے یہ ایک سینٹینس ہے وچ ہیز بین اسپوکن بائی ون اسپیکر. اور اب اس کا یہ جو آگے سمبل ہے اس طرح کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اب ڈائلاگ چینج ہو رہا ہے. تو یہ ایک اسپیکر نے کہا کہ آئی ہیو نیور سین اے لندن پولیس مین. تو دوسرا یہ پولیس مین کہتا ہے یو ہیو بین ان لندن اے ویک آلریڈی. آپ کو لندن میں پہلے سے 1 ہفتہ ہو چکا ہے. تو پھر ڈیفینیٹلی یو مسٹ ہیو سین ون. یو مسٹ ہیو سین ون. یہ دیکھیے یو مسٹ ہیو سین ون. اب یہ جو ہے اسٹرکچر نیچے لگا ہوا ہے، یہ ماڈل، یہ مسٹ کیا ہے، ماڈل ہے، MODEL ماڈل پلس انفینیٹیو پرفیکٹ انفینیٹیو. تو یقیناً آپ نے ایک پولیس مین دیکھا ہوگا، کیونکہ آپ 1 ہفتہ سے لندن میں گھوم پھر رہے ہیں. تو یقیناً یہ ایویڈنس ہے نا، یقیناً آپ نے پولیس مین دیکھا ہوگا. آپ نے پولیس مین کو دیکھا ہوگا. تو اس کی ایویڈنس یہ ہے کہ آپ 1 ہفتے سے گھوم پھر رہے ہیں. تو 1 ہفتے سے بندہ لندن میں پھر رہا ہو تو پولیس سے تو اس کا آمنا سامنا ضرور ہوتا ہے. تو یہ ایک افرمیٹیو ڈیڈکشن ہے، یعنی آپ کے پاس ایویڈنس تھی اور آپ نے اس سے یہ بات ڈیڈیوس کی. اچھا، دوسری اگزامپل دیکھیے. آئی ہرڈ دیئر فون رنگنگ. اب اس کا یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے کہ دے ہیو ناٹ گاٹ اے فون. تو اب ان کا فون تو ہے ہی نہیں ہے. تو پھر آپ نے کیسے سن لیا؟ یو کوڈ ناٹ ہیو ہرڈ دیئر فون رنگنگ. دیکھیں، یو کوڈ ناٹ ہیو ہرڈ دیئر فون رنگنگ. آپ ان کا فون بجتا ہوا نہیں سن سکتے تھے کیونکہ دے ڈونٹ ہیو اے فون. تو یہ نیگیٹو ڈیڈکشن ہے، یعنی ایک سائڈ پہ پازیٹیو ڈیڈکشن ہے مس کے ساتھ، ایک سائڈ پہ کوڈ کے ساتھ ہے. تو یہ سچویشن دے دی گئی ہیں. اب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایکسرسائز دیکھیے کہ ایک کریکٹر ہے جیک، وہ کہتا ہے آئی ہیو فنشڈ. اب دوسرا کہتا ہے، دوسری لڑکی ہے این، وہ کہتی ہے بٹ یو آر اونلی ہاف وے تھرو وین آئی وینٹ ٹو بیڈ. کہ جب میں رات کو اپنے بستر پہ گئی سونے کے لیے، اس وقت تم نے صرف آدھا کام کیا تھا اور ابھی تم کہتے ہو تم نے ختم کر لیا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا پھر کہ یو مسٹ ہیو بن ورکنگ آل نائٹ. دیکھیں، یو مسٹ ہیو ورکڈ WORKED. یو مسٹ ہیو ورکڈ آل نائٹ. پھر یقیناً تم نے ساری رات کام کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کو آپ کنٹینیوٹی میں بھی شو کر سکتے ہیں. یو مسٹ ہیو بن ورکنگ آل نائٹ. یو مسٹ ہیو بن ورکنگ آل نائٹ. آپ ساری رات کام کرتے رہے ہوں گے. آپ ساری رات کام کرتے رہے ہوں گے. آپ ساری رات کام کرتے رہے ہوں گے. اوکے، نیکسٹ دیکھیے کہ دا انسٹرکشنز ور ان فرینچ. ایک اور سینٹینس ہے، ٹھیک ہے، ایک اور کانٹیکسٹ ہے، ایک اور سینٹینس ہے. تو اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اچھا، یہ سینٹینس دیکھیے کہ دا انسٹرکشنز ور ان فرینچ. اوکے، آئی ٹرانسلیٹڈ دیم انٹو انگلش فار ہم. تو یہ ایک اسپیکر کہہ رہا ہے کہ جو ہدایات تھیں وہ فرانسیسی میں تھیں، تو میں نے کسی کے لیے ان کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دیا. اب دوسرا کہتا ہے یو نیڈ ناٹ ہیو ٹرانسلیٹڈ دیم، ہی نوز فرینچ. کہ جب اسے فرینچ آتی ہے تو آپ کو ٹرانسلیشن کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو یہ دیکھیں، نیڈ ناٹ ہیو ٹرانسلیٹڈ. نیڈ یہ ماڈل ہے، پلس نیڈ ناٹ نیٹ بھی لگا دیں اس کے ساتھ. نیڈ ناٹ ہیو ٹرانسلیٹڈ. تو تھرڈ فارم لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہیو تھرڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ غصہ نہیں ہو رہا، لیکن جسٹ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت نہ تھی. اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہ تھی. کیونکہ وہ فرینچ تو جانتا ہے. تو
تو جب فرینچ وہ جانتا ہے تو آپ کو اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہ تھی. اچھا نیکسٹ دیکھیے کہ اس میں ایک بڑا تو آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ کیسے لگاتے ہیں اس کو ہم, یعنی نیڈ ناٹ لگانا ہے آپ نے. اچھا نیکسٹ فکرہ دیکھتے ہیں ابھی کہ ٹام اور این, یہ دو کیریکٹرز ہیں ٹام اور این, ان کا ڈائلاگ ہے کہ واٹس ہیپن ٹو جیک. اوکے, واٹس ہیپن ٹو جیک, واٹس ہیپن ٹو جیک, وی سیڈ 7:30 اینڈ ناؤ اٹس 8 o'clock اینڈ دیر از نو سائن آف ہم. اچھا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپس میں کہ ان کا تیسرا دوست ہے جیک, کہ جیک کو ہم نے ٹائم دیا تھا 7:30 بجے کا اور ابھی 8 بج رہے ہیں, یعنی آدھا گھنٹہ دیر ہو چکی ہے اور ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں چل رہا, وہ پوچھا ہی نہیں ہے نا, پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا ہے. تو اب اس کے آگے اسپیکولیشنز ہیں, یعنی پاسٹ کے بارے میں اسپیکولیشن ہے, یعنی اس میں کا استعمال زیادہ تر ہوگا. دیکھیے ہی forget that we invited him. تو اب یہ جو بیس فارم ہے یہاں لکھیں گے ہم he may have forgotten, he may have forgotten, ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو کہ ہم نے اسے انوائٹ کیا ہوا ہے. یہاں مائٹ بھی لگا سکتے ہیں, he might have forgotten, ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گیا ہو, ممکن ہے یا ہو سکتا ہے, اس طرح نا, ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو, ہو سکتا ہے وہ بھول ہی گیا ہو کہ ہم نے اس کو انوائٹ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں اسپیکولیشن آئی ہے. اور دوسرا ساتھ یہ ایویڈنس بھی ہے کہ ہی از رادر forgetful, وہ ویسے بھی بڑکڑ ہے. اچھا پھر وہ اسپیکر کہہ رہا ہے کہ آئی ٹیلیفون ہیم یسٹرڈے ٹو ریمائنڈ ہیم. تو یہاں پہ کیا لگے گا, آئی شوڈ ہیو ٹیلیفونڈ ہیم, آئی شوڈ ہیو ٹیلیفونڈ ہیم, مجھے اسے ٹیلیفون کر دینا چاہیے تھا, اور میں نے نہیں کیا, یہ میری غلطی تھی. ٹھیک ہے, اٹ واز فولش آف می ناٹ ٹو ٹیلیفون. تو یہاں پہ تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے کہ اپنے اوپر تھوڑا سا ایک غصہ ہو رہا ہے کہ آئی شوڈ ہیو ٹیلیفونڈ ہیم. اب دیکھا کہ ایک جیک ان کا دوست ہے, 7:30 کا ٹائم دیا گیا, 8 بجے تک وہ نہیں آیا, تو اب اس کے بارے میں اسپیکولیشن ہو رہی ہیں, اندازے لگائے جا رہے ہیں, کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں, کیا ہو سکتا ہے, کیا ہو گیا ہوگا. تو ایک نے کہا جی کہ ممکن ہے وہ بھول ہی گیا ہو کہ ہم نے اسے انوائٹ کیا ہوا ہے, اور دوسرے نے کہا کہ اسی نے کہا کہ پھر مجھے فون کر دینا چاہیے تھا, اسے فون کر کے ریمائنڈر دے دینا چاہیے تھا. اچھا آگے دیکھتے ہیں, اسپیکولیشن جاری ہے. آر ہی گیٹ لاسٹ, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہو, ہی مے ہیو, دیکھیں اس کو پہلے ایسے کریں گے, ہی مے ہیو گاٹ لاسٹ, تو یہ دیکھیں مے بھی لگ گیا, ہیو اور تھرڈ فارم, مے ہیو گاٹ لاسٹ. ہو سکتا ہے وہ راستہ بھٹک گیا, ہو سکتا ہے وہ راستہ بھول گیا ہو, شاید وہ راستہ بھول گیا ہو. اوکے اچھا, ہی ہیزنٹ بین ٹو دس ہاؤس بیفور, وہ پہلے ادھر کبھی آیا بھی تو نہیں ہے. تو آگے دیکھیے, آئی گیو ہم ڈائریکشنز, تو آئی شوڈ ہیو گیون ہم ڈائریکشنز, تو یہ میں نے نہیں کیا, آئی ڈیڈنٹ گیو ہم ڈائریکشنز وچ واز اسٹوپڈ آف می, میں نے اسے فون کر کے ہدایات کر دینی چاہیے تھی, ایسے آنا ہے ایسے جانا ہے, یہ میں نے نہیں کیا, یہ میری حماقت تھی, میری غلطی تھی. تو شوڈ ناٹ ہیو گیون, آئی شوڈ ہیو گیون ہم ڈائریکشنز, آئی شوڈ ہیو گیون ہم ڈائریکشن, اور مجھے اسے ہدایات دینی چاہیے تھیں, یعنی ایک کام جو پاسٹ میں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا, تو اس کے بارے میں شوڈ کا استعمال کیا جاتا ہے. اوکے نیکسٹ دیکھیے, ایک اور انہوں نے اسپیکولیشن کی ہے کہ این کہتی ہے کہ آر ہی ہیو آ بریک ڈاؤن آر آ پنکچر. تو اب یہاں پہ کیا ہوگا, ہی مے ہیو ہیڈ آ بریک ڈاؤن, ہو سکتا ہے اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو. ہی مے ہیو ہیڈ اے بریک ڈاؤن, ہو سکتا ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی ہو سکتا ہے, ممکن ہے اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو, یا اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہو. اور ہی مے ہیو ہیڈ اے پنکچر, اوکے. اور یہ تیسری ایک اور اسپیکولیشن ہے, آر ہی اسٹاپ فار اے ڈرنک اینڈ گیٹ انوالوڈ ان این آرگیومنٹ,
کہ جیکس آرگیومنٹس گو آن فار آورس کہ جیکس کی عادت ہے وہ لوگوں سے باتوں میں الجھ جاتا ہے اور کئی گھنٹے وہ باتیں کرتا رہتا ہے. تو اس کی اس ہیبٹ کی بنیاد پہ ایک کیا صلاحی کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ راستے میں کچھ کولڈ ڈرنک لینے رکا ہو اور کسی سے بحث میں الجھ گیا ہو. ہی مے ہیو اسٹاپ فار اے ڈرنک. ہی مائٹ بھی کہہ سکتے ہیں, ہی مائٹ ہیو اسٹاپڈ. لیکن آپ کو اس کا اسٹرکچر کا پتہ ہونا چاہیے کہ مائٹ یا مے لگے گا, ہیو لگے گا اور تھرڈ فارم لگے گی, تھرڈ فارم آف دا مین ورب جسے ہم کہتے ہیں پاسٹ پارٹیسپل. تو اس سے یہ اسٹرکچر مکمل ہوگا اور اس میں کیا صلاحی کیا ہوگی کہ ہو سکتا ہے وہ راستے میں کولڈ ڈرنک لینے رکا ہو اور کسی سے بحث میں الجھ گیا ہو. اور یہاں دیکھیے گیٹ انوالوڈ, گیٹ کے ہم تھرڈ فارم میں لے کے جائیں گے. ہی مے ہیو گاٹ انوالوڈ ان این آرگیومنٹ. اوکے, اب دیکھیں اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ بھی اس طرح کی محفل میں شریک ہیں تو اف یو نو دس اسٹرکچر you will be able to participate in the discussion. Like you can yourself speculate. You can say all these sentences could be spoken by you as well. You can say he may have stopped on the way to get a drink and he may have got into argument with someone because he is in the habit of doing long arguments. And you may say the police may have arrested him, he may have been arrested by the police, etc. اوکے, اور یہ دیکھیں ایک اور لکھا ہوا ہے کہ ٹام کہتا ہے آر ہی رن آؤٹ آف پیٹرول. اچھا, اس کے یہاں نہ آنے کی وجہ یعنی 7:30 کا ٹائم تھا, ابھی 8 بج رہے ہیں, تو یہ نہیں آیا تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہو سکتا ہے کہ اس کا پیٹرول جو ہے وہ ختم ہو گیا ہو. He may have run out of petrol. تو یہ دیکھیے he may have run, تھرڈ فارم دیکھیں, run تو یہ تھرڈ فارم ہے اور مین ورب کی, اور یہ to have run یہ پرفیکٹ انفینیٹیو ہے یہاں پہ. تو he may have run out of petrol, تو یہ ایڈیومیٹک فریز ہے. run out of ختم ہو جانا, اس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہوگا, ہو سکتا ہے اس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہو. اوکے, perhaps we had better go and look for him. تو بہتر ہے ہم جائیں اور جا کے اسے تلاش کریں. look for him یہ سجیشن کے لیے آتا ہے. اوکے, سجیشن. اچھا جی, ایک اور فقرہ ہے اور ایک اور سچویشن ہے, نئی سچویشن ہے کہ you not feed the bears, it was foolish of you to feed them cause now they will be angry if the next campers don't feed them too. یہ کیمپرز جو ہوتے ہیں, پکنک پہ لوگ جاتے ہیں, ایکسکرشن پہ جاتے ہیں, کیمپ لگاتے ہیں, ٹینٹ لگاتے ہیں, وہاں پہ کہیں جنگل میں بیئرز تھے اور کسی نے ان کو فیڈنگ کی یعنی دے دیا, کچھ کھانا دے دیا. تو دوسرا بندہ اسے کہہ رہا ہے کہ یو شوڈ ناٹ ہیو فیڈ دا بیئرز. تو یہ تھوڑا سا انڈگنیشن شو ہو رہی ہے کہ ناراضگی, یعنی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. یو شوڈ ناٹ ہیو, دیکھیں شوڈ ناٹ ہیو فیڈ, فیڈ کی تھرڈ فارم لگا رہا ہوں میں, فیڈ. اب دیکھیں اس میں یہ کبھی کبھی کریکشن میں بھی آپ کو ایٹا ٹیسٹ میں بھی آ سکتا ہے, اسی طرح کا سینٹنس دیا ہوگا یو ناٹ فیڈ دا بیئرز, کہ یہاں پہ کریکٹ فارم لگائیں. تو یہ جو پرنتھسز ہیں, بریکٹس لگی ہیں, ان کے اندر صرف انہوں نے فرسٹ فارم دی ہے. تو اب آپ نے سچویشن جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ذہن رکھنا ہے اور پھر اس کے اندر ماڈل پلس آکسیلری دس پرفیکٹ انفینیٹیو لگانا ہے. یو ناٹ فیڈ دا بیئرز, یو شوڈ ناٹ ہیو فیڈ دا بیئرز, آپ کو ان کو فیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. نو بڈی ہیز بین ان دس ہاؤس فار اے منتھ. ایک اسپیکر کہتا ہے کہ اس گھر میں 1 ماہ سے کوئی نہیں آیا, 1 مہینہ ہو گیا کوئی بھی نہیں آیا. اب دوسرا بندہ ایک ایویڈنس دے رہا ہے, کہتا ہے نان سینس, دیر از لاسٹ منڈیز پیپر ان دا ویسٹ پیپر باسکٹ. یہ دیکھو پچھلے منڈے کا نیوز پیپر پڑا ہوا ہے, تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کوئی نہیں آیا یہاں پہ. تو اب ایویڈنس کی بنیاد پہ کیا ہوگا کہ دیکھیے میں ذرا اس کو استعمال کرتا ہوں ونڈو کو, کہ somebody be here quite recently. somebody must have been, دیکھیں must have been here quite recently, یعنی
کوئی یہاں پہ کچھ دن پہلے یعنی کچھ عرصہ حال ہی میں کوئی یہاں پہ ضرور آیا ہوگا. مسٹ ہیو بین ہیئر، کیونکہ یہ نیوز پیپر بتا رہا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ضرور کوئی یہاں پہ آیا ہوگا. یہ ایک مہینے کی بات نہیں ہے کہ ایک مہینہ کوئی بھی نہیں آیا. ایویڈنس بتاتی ہے کہ سم ون مسٹ ہیو بین ہیئر ویک اگو. اوکے، یہ ایک سینٹینس ہے. 2 آف دا پلیئرز اسپینڈ دا نائٹ بیفور دا بگ میچ ایٹ اے پارٹی. ٹھیک ہے، 2 پلیئرز ہیں، مے بی ٹینس کے ہوں یا کسی کے پلیئرز ہوں، تو میچ سٹارٹ ہونے سے پہلے انہوں نے رات جو ہے ایک پارٹی میں گزاری. تو دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیٹ واز ویری فولش آف ہم، دے گو ٹو بیڈ ارلی، دے شوڈ ہیو گون ٹو بیڈ ارلی، دے شوڈ ہیو گون ٹو بیڈ ارلی. دیکھیں، شوڈ ہیو گون ٹو بیڈ ارلی، دے شوڈ ہیو گون ٹو بیڈ ارلی. انہیں بہت جلدی سو جانا چاہیے تھا، میچ سے پہلے انہیں ریسٹ کرنا چاہیے. دے شوڈ ہیو گون ٹو بیڈ ارلی، دے شوڈ ناٹ ہیو گون ٹو دا پارٹی. سو شوڈ ناٹ ہیو گون. چلے میں یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت لمبی ایکسرسائز ہے. تو آہستہ آہستہ جب ہم یہ فکر کرتے رہیں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ یہ آئیڈیا ہوتا جائے گا. آپ اپنی نوٹ بک پہ یہ لکھتے جائیں کہ شوڈ ناٹ ہیو، ووڈ ناٹ ہیو، مائٹ ناٹ ہیو، مے ناٹ ہیو، مے ہیو گون، مسٹ ہیو گون. تو تاکہ ہم جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا جو اس کا کانسیپٹ ہے، یہ ایک نوشن ہے پرفیکٹ انفینیٹیو کا، یہ کلیئر ہوتا جائے گا. اور یہ چھوٹے چھوٹے اسٹرکچر جو ہوتے ہیں، یہ جب ہم آپ کو آ جاتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ انڈیپینڈنس کی طرف بڑھتے ہیں. آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے جاتے ہیں. اور جب کبھی آپ وین ایور یو لسن ٹو سم ون ٹاکنگ آن نیشنل ٹی وی اور یو لسن ٹو این انٹرنیشنل چینل BBC, CNN, وائس آف امریکہ، so you are rather comfortable to understand the foreign speech. میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ خود نہیں بول سکتے کسی وجہ سے، لیٹ سے یو آر ایٹ ایڈوانس اسٹیج اینڈ ناؤ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار یو ٹو لرن آل دیز اسٹرکچرز، سو ایٹ لیسٹ یو مسٹ ہیو پیسو نالج آف آل دس، تاکہ جب آپ کے سامنے انگریزی بولی جائے تو آپ کم از کم انڈرسٹینڈ تو اسے کر سکیں. یا آپ ریڈنگ کر رہے ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں، کوئی ایکسپوزیشن پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اگر یہ فقرے آ رہے ہیں، یہ سینٹنسز آ رہے ہیں، تو آپ وہاں پہ ان کا تفہیم کر سکیں. اس سیریز کو جس کا نام ہے جنرل انگلش، اس کو آپ سنتے رہیں. اور اس ویڈیو کو جب میں دوبارہ بناؤں گا تو میں تھوڑا سا پھر تعارف دے دوں گا پرفیکٹ انفینیٹیو کیا ہوتا ہے. اور آپ اگر اس طرح کے لیکچرز کافی سارے ہوں گے. یہ جنرل انگلش سیریز ہے جس میں لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں. تو کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، رستم's وے آف لرننگ انگلش. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیل آئیکن بھی پریس کر دیتے ہیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا کہ نئی ویڈیو آ گئی ہے. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ. اسٹے ٹیونڈ، کیپ یور فنگرز کراسڈ. آئی ول کم بیک اگین اینڈ وی ول کنٹینیو فرام دس سینٹینس. اوکے، یہاں سے ہم پھر اسٹارٹ کریں گے. یہ ہم کر چکے ہیں تو یہاں سے ہم آگے اسٹارٹ کریں گے. تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، اور تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس ویڈیوز ملتی رہیں. اور یہ جو سیریز ہے جنرل انگلش سیریز، اس کا آج لیکچر 1 تھا. تو اسی کے اوپر ہم آگے بات کریں گے. آج ہمارا ٹاپک تھا پرفیکٹ انفینیٹیو. اور پرفیکٹ انفینیٹیو اس اسٹرکچر کو کہتے ہیں ٹو ہیو پلس پاسٹ پارٹیسپل. پاسٹ پارٹیسپل مین تھرڈ فارم آف دا ورب. اور اس میں عام طور پہ یہ جو پرفیکٹ انفینیٹیو ہے یہ اس طرح کے اسٹرکچرز میں آتا ہے. یہ دیکھیے کہ یہ واز اینڈ ور، ان دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا. واز ور ٹو ہیو اینڈ تھرڈ فارم، یا یہ لگ سکتا ہے یا ماڈلز کے بعد یہ لگے گا. اور ماڈلز کی لسٹ میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں بتائی تھی. اور اس سے پھر کیا کیا میننگ آتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.